जिसने जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी ना, वो भी उसको अपनी आंख से देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी ना, वो भी अपनी आंखों से देख लेगा क्यामत के दिन। इतनी जल्दी क्यामत आ जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा, कि हमें तौबा करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। देखिए, ये तौबा करना ये सब इस दुनिया का काम है। इस दुनिया में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना सकते हैं, उधर मना भी नहीं सकेंगे। उधर कुछ मिन्नतें करे, रोएंगे, रो रो के कहते हैं आंसू खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं, वहां पे कोई बात नहीं सुनाई देगी। फरिश्ते जो है ना, उनके पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ हुक्म मानेंगे। जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक वो काम करते जाएंगे। हाँ, आज है, आज हमारी आंख से निकला हुआ एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा देगा, वहां पे नहीं होगा ऐसे। तो अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इतनी छोटी सी जिंदगी रह गई है, या पाक परवरदिगार उसमें तौफीक अता करके तुझे मनाने वाले काम कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल कारिया में फरमाया, अल कारिया तो मल कारिया व मा अदराका मल कारिया। कारी कितने खटखटाने जैसे जोर से आवाज आती है ना, कि तुम्हें क्या मालूम, ये भी उसका नाम है। जब क्यामत आएगी ना, जो आवाज आएगी उसका एक नाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या है। यौम यकूनुन नासु, नास इंसान है, मैं और आप हैं, कि उस दिन इंसान कल फिराशिल मबथूस, कि वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे नहीं होते, छोटे छोटे पतंगे जैसे उड़े होते हैं, आपने देखा है कभी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लफ्जों में हमें बताया है कि उस दिन कैसा हाल होगा। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ जो है वो धुन की हुई रुई की मानद उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उस दिन बचेगा कौन? सिर्फ मोमिन, जो अल्लाह की अताअत करने वाला होगा, जो अल्लाह को राजी करने वाला होगा। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका देखिए हिसाब ही नहीं, हमने पढ़ा ना कि कुछ लोग ऐसे होंगे बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जिनका हिसाब खोला जाएगा लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नहीं दिखाएंगे, उस तरह से माफ कर देंगे। और कुछ लोगों का हिसाब होगा, फिर वो अम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नामा-ए-माल भारी होगा जन्नत में जाएगा, जिसका नीचे हो जाएगा वो उस जन्नत में नहीं जाएगा। दो ही चीजें हैं, एक जन्नत है और एक जहन्नम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि इस दुनिया में रहते हुए हमारे अमाल, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो कहते ना कि दबा के सेल लगा दिया। अच्छा, ये टाइम आ गया, अब ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, इतने नफल पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, तहज्जुद में उठोगे तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इतनी दफा अगर आप जाते हैं खैर से उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, एक नमाज का इतना है, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हो तो इतना, सुबह से शाम तक ये करोगे तो कितने अजर है। फिर भी अगर एक नेकी करोगे तो 10 नेकी, और अल्लाह चाहे तो 700 से ज्यादा बढ़ा दे। एक गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। अकाई क्या है? एक, राइट, एक गुनाह, और दहाई क्या है? 10 नेकियां। और जिसकी 10 नेकियां लिखने वाला भी फिर भी वो हार जाए वो उस एक से, तो फिर तो वो बर्बाद हो ही जाएगा ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे रहम फरमाए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब इसके बारे में मैंने इतनी प्यारी अहादीस भी लिखी थी, लेकिन वही बात होती है, वक्त इतना कम होता है कि ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि बस हम समझ जाएं, क्योंकि आगे भी तो चलना है ना। औ हुआ अकरब, या फिर इससे भी आंख झपकने जितना टाइम, या फिर इससे भी ज्यादा कम टाइम में क्यामत आ जाएगी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह वो है जो निकालता है तुम्हें मिम बतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारे माओ के पेटों में से, ला तालमूना शैया, कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। क्या जानते थे? अब देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अगर हम सोचते हैं, हम देखें ना, अनफुस की बात होती है कि तुम अल्लाह की निशानियां तुम्हारी अपनी जात के अंदर है। तो यही सिर्फ आप देखें कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो 3 अंधेरों के अंदर होता है। हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो बच्चा जिंदा कैसे है, वो सांस कैसे लेता है, वो खाता कैसे है, वो कैसे बड़ा हो रहा होता है अंदर। और एक एक चीज, वो सेल से सेल मिलते 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 एक पूरा एक प्यारा सा एक बच्चा बाहर निकल आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी करम में, अपनी निशानियों में ये बता रहे हैं कि मैंने तुम पे क्या क्या इनामात नहीं किए बंदे। और लकुम वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफीदा कलीलुम मा तशकुरून। हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हारे दिल दिए ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये वजह है। तुम्हें क्यों आंखें दी हैं? इसलिए कि तुम कुछ भी देख लो। तुम्हारे क्यों कान दिए? इसलिए कुछ भी सुन लो। अब ये दिल जो है ना, यहाँ पे जो दिल है, आप देखें कि ये जो धड़कता है ना दिल, जब अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वो दिल निकाल के उसको कर रहे होते हैं, ये वो वाला दिल नहीं है। यहाँ पे जो दिल की बात है, कल्ब जो कहते हैं ना, अफीदा कल, वो दिल है जो एहसासात होते हैं ना, जैसे जो हमारी, आप आसानी से मैं भी आपको समझ आ जाए, हमारी रूह का दिल है बेसिकली, उसकी बात होती है जिसमें एहसासात होते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते ना, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं। देखिए यही 3 चीजें हैं, ये हमारी जिंदगी में जो इंफॉर्मेशन होती है ना बाहर की दुनिया की, उसके आलात हैं। आले लगाए होते हैं ना, हमें इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है, हम देखते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, सुनते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो इंफॉर्मेशन अगर गलत लेंगे ना तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, हम गलत चीजें देखते हैं, फिर भी हमारे साथ ये होता है। तो रूह को पाक करने के लिए इन आलात को सबसे पहले आप देखिए कि जो आले हैं उनको आपने कैसे बुराइयों से दूर करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना है, वरना तो आप वादा खिलाफी करने वाले हो, जो बेवफा हो जाओगे। अल्लाह से वादा नहीं किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने क्या पढ़ा था, और वादा करके ही हम मुसलमान हुए थे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, और हुक्म किसका मानना है? अल्लाह का मानना है। और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो फिर हम क्या कहते हैं? वादा खिलाफी करते हैं, हम बेवफा बन जाते हैं। और अल्लाह का क्या हुक्म है कि ये जो तुम्हें मैंने नेमतें दी हैं उसको मेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। अब देखिए यही चीजें सूरत अल बकरा में हमने पढ़ा था ना, खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समीम वला अबसारिहिम गिशावा, पढ़ा है ना। इन्हीं चीजों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहर भी लगा देते हैं। जब हम अल्लाह की बात नहीं सुनते, इनसे हम गलत काम लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हीं चीजों पर मोहर लगा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये समझ सकें कि हमारे एक एक उज़्व, देखिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कहने को हम आजाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आजाद पैदा किया है, यही तो फर्क है ना हमें और दूसरे जानवरों में। लेकिन हम आजाद कहाँ हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ हमें ये तौफीक दी है। देखिए तकदीर लिखी गई है, सब कुछ फैसले हो चुके होते हैं, फिर एक दुआ का हथियार हमारे हाथ में होता है कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा है, जो हालात अभी मैं जिनसे गुजर रही हूँ, अगर ये मेरी तकदीर में इस तरह से लिखे, या अल्लाह तू उसको बदल दे, उसको तू समझता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, या अल्लाह उसको मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। क्योंकि बड़ी बड़ी मुश्किलों में लोग हैं, बड़े बड़े गमों में। देखिए कोई लोग बता देते हैं और कोई लोग नहीं बताते हैं। कोई लोग एक दूसरे से बात करके अपना समझते हैं कि दुख हल्का हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए। देखिए सुकून, खुशियां, ये सब कुछ अल्लाह की देन है। ये ऐसी चीज नहीं, हम खरीद नहीं सकते ना। तो वो मुझे जानने वाले जिसको मैंने गम सुनाया था वो मुझे कुछ सुकून दे सकती है। सुकून अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को सुकून अता करते हैं। और आगे हम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक आया में आएगा कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुकून रखा है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आयत नंबर 79 में, अलम यरो इला तैरी मुसख्खरातिन, कि क्या तुमने नहीं देखा परिंदों की तरह, मुसख्खरातिन जो मुसख्खर किए गए हैं। मुसख्खर, इसको आप अगर आसान वर्डों में समझेंगे ना, वो वर्डों में आसान वर्ड्स में समझेंगे कि जैसे प्रोग्राम किए गए हैं, कि अगर तुम परिंदों को देखो कि वो किस तरह से प्रोग्राम किए हुए हैं। फिर जब वे समाई, कि वो आसमान की फजाओं में जैसे उड़े होते हैं ना, मा यमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा ए बंदो उनको कौन थामे हुए है। वो खुद जो उड़ते हैं, अपने पर कभी ऊपर लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं, और वो फजा में तैर रहे होते हैं, तो इनको किसने थामा हुआ है? उनको अल्लाह ने थामा हुआ है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन युमिनून, कि इसमें निशानियां हैं, इसमें याद दहानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ईमान वाले इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, अफला यतदब्बरून, क्या तुम्हारे दिलों को जंग लग गया है, क्या उसमें कुफर लग गए? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये फरमाया है कि क्या तुम्हारे दिल जो है वो, हमने वो हदीस पढ़ी हुई ना, लंबी हदीस है कि एक डॉट लगता है जब हम एक गुनाह करते हैं, फिर हम तौबा कर लेते हैं, वो डॉट हटा दिया जाता है।
پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں کیا، پھر کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہے ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہے اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نور کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس جسٹ اے ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمی کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنے اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے
تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کی کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر، جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور اس کے اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو وہ تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو۔ ومن اسوافہا، اور اسواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لی ہے بس بن کے آ گئی ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو تم سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریہ و اشعاریہ، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثہ کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکال لی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہا۔ اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے، وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہو تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اور یہ سب علامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے خیر قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلس دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی جس پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اگر پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے جس بندے کو بھی، اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو، جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں، اتنا ہی عطا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ دل کا سکون، دل کی عزتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو۔ مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی، فرق تھی، اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے۔ میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی تو میں ادھر تھی، تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا، تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی، مائک نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو میں یہی بات کر رہی تھی، میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا تو یہاں پہ روک رہی ہوں۔
آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیں پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا، یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا، میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا، وہ شروع سے ان کو پتا تھا، وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا، ہم کالج میں جا رہے تھے، پھر شادیاں ہو گئی، پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے، اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب بھی میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے، تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا، نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا، ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے، میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی، ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی، مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم نے قوف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا، ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے، ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے، مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں، پھر آپ اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے، بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی، اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں، اللہ کا انعام ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں، پارٹیز میں بھی جاتی ہوں، ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی اے اسٹوڈنٹ، میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں، لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا، کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا، پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں، آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا جا کے اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کہ ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ میننگ ہے، اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسی ہی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے، پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کریں اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے، اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں، جو مجھے ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا. پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا. اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے. یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین
फैसले करा दे। ये सारी दुआएं कुरान की वजह से मांगा करें, या अल्लाह मैं तेरे आगे रख रही हूँ, या पाक परवरदिगार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगो। तो या अल्लाह मुझे तो शर्म आती है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, लेकिन क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा है तो या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश भी, मेरी एक ख्वाहिश है या पाक परवरदिगार, इसको भी आप पूरा कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पे कितना प्यार आएगा, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अब मैंने आज आपको 80 आयत तक ही रखना था, और मैंने सोचा कि एक्चुअली देखें मकसद हम लोगों का यही होता है कि जो हम सीख रहे हैं हम उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ए फातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेलू, अमल करो, क़यामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। ए मेरी फुफ्फी सफिया, ए मेलू, अमल करो, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। तो वही बात कि हम भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है ना, आज इतनी प्यारी आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारा दिल बनाया। दिल को भी मैं कभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगी कि ये दिल क्या चीज है, कैसे ये दिल अल्लाह की तरफ रागिब होता है, तो कैसे इंसान की जिंदगियों में हलचल, तूफान जो होता है ना वो आ जाता है, और कैसे होता है कि इंसान फिर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, कोई देखने वाला कहेगा पागल हो गए हैं क्या। तो कुछ भी मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें तौफीक अता करे कि हम इनके लफ्ज़ों की गहराइयों में जा सके। अल्लाह का कलाम है, हम इस काबिल तो नहीं है कि हम बिल्कुल अंडरस्टैंड उतनी डेप्थ में कर सकें, जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है उतना तो कम से कम हम समझ जाए। बार बार ये क्यों कहते हैं कि अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें दोज़ख में डालूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं ये करूंगा वो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ऐसे डिमांड करते हैं। तो उनके जवाब देने के लिए आप ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कुरान में कहते हैं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम सारे ही अल्लाह को मुझे ना मानो ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकी हुई है, पूरी कायनात अल्लाह की इबादत कर रही है। और एक एक मखलूक, इतनी मखलूकात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उनमें से एक मखलूक अगर ना भी तुम करोगे तो फर्क नहीं पड़ना। तुम अगर जो अल्लाह की बात मान रहे हो, इबादत कर रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे अहकामात देख लें आप, वो हमेशा ये होगा कि मेरे इस दूसरे बंदे को तंग ना करना। देखो माँ बाप के ये हकूक हैं, देखो बहन भाइयों के ये हकूक हैं, देखो तुम्हारे साथ जो नेबर्स हैं उनके क्या है, देखो झूठ ना बोलना, देखो तुम किसी के साथ ज्यादती ना करना। अगर विरासत का है तो देखो ये मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, मैंने एक एक चीज तुम्हें बता दी है। अगर तुम गलत करोगे तो तुम किसी का हक मारोगे, ना करना। देखो तुम ये ना करना, देखो तुम जब कारोबार करते हो तो किसी को धोखा ना देना। देखो एक एक चीज मेरे और आपके रिलेशनशिप पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है, और अगर करो नहीं करोगे ना तो तुम्हें सजा दूंगा। क्योंकि इसलिए कि वो जो बंदे के साथ तुम कर रहे हो सकता है उसको नहीं समझ आ रही, हो सकता है तुम मुनाफिक हो, तुमने अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लिया हुआ, दूसरे को समझ ही नहीं आ रही कि तुम उसकी जड़ें काट रहे हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इतने चालाक हो गए हो कि अल्लाह को धोखा दे दोगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। पढ़ के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं चिलाकी करते हैं, समझते हैं अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और उन लोग को जो ईमान लाए हैं उनको धोखा दे रहे हैं। ये नहीं धोखा दे सकते, ये खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इनको शऊर नहीं है इस बात का। तो सारे का सारा मामला जो है ना वो सिर्फ हारमनी के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते दुनिया में फसाद हो जाएगा अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते। अगर कोई भी इंसान की बात भी आप करें ना तो इसीलिए फसाद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम अपने नफ्स की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। हम जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने नफ्स की मानेंगे, या शैतान नफ्सी हो जाता है अगर दूसरी तरफ आप उस तरह से लेके जाते हैं। फिर वो हमें ख्वार करके रखते, फिर हमें नहीं एहसास होता कि किसी का हक मारना कितनी तकलीफ है। अब मैं मेरे बच्चे उनके लिए हम महल क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन किसी का बच्चा भूखा सड़क पे आ जाए तो उसकी फीसें भी नहीं जा रही, कोई परवाह नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो बार बार आज भी देखेंगे जो ये बात है ना कि नहीं मानोगे तो फिर दोज़ख में जलोगे जाके, ताकि हम बाज आ जाए, ताकि दूसरों के हमें ये इस बात की समझ आ जाए कि एक जो दर्द उधर हो रहा है ना उस बंदे को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, वो दर्द का एहसास अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वहां पे जो तकलीफ होगी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। दुनिया अमल की जगह है, वहां रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि एक दफा माफ कर दे, कोई माफी कोई नहीं होनी है वहां पे जाके, दुनिया में ना करो ऐसा। तो ये मामला है, बस इतना सा। अच्छा जी, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 82 में, फ़इन तवल्लऊ, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं ना। अब देखिए इतनी बड़ी बात के बाद आप सोचिए कि अगर फिर भी कोई कहता है कि जी
خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بینہ بیان کر دو۔ اب یہ دیکھیے جو داعیے دین ہے نا، نمبر ون یہ کہ داعیے دین نے خود اپنے، یہ میں فار ایگزامپل داعیے دین ہوں، میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے میرے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے، وہ یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے، ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن، نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آیا ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی، میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان عورت مرد بچہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اب یہ راستہ پک کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر بلاغ مبین، اس کو بینہ بیان کرنا ہے۔ اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کوئی کویسچن پوچھے، ایک داعیے دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کیونکہ کویسچن آنسرز تھے، تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول گول جواب دے دیا۔ اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو، شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دیکھ کے اس طرح کا جواب دیتے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں یہ کون سا دور تھا، جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا، ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبا تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا۔ اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں، تو مسلمان ہو نا، تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر۔ تو اب یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے، اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کبھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں، تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ہے ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں
پھر بھیا بولتی ہوں، میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو۔ پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاون سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یوزنو، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کھل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو، بتا تو دیا نا۔ اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا۔ اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔ کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے؟ ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول۔ ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے شرک
سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو. ظلم ہر جگہ پہ. آپ خود سے امیجن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے. اور دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے. اب اس کو جو حساب لگانے والے ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے. دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے. اس جگہ اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے. اور دنیا کی آگ کوئی چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے. وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں. آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. تکادو تمیز من الغیظ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی. غصے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چنگاڑ رہی ہوگی. دنیا کی آگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے. وہ تو اتنے آرام سے پتہ ہوتا ہے آگ ہے، لگی ہوئی ہے، کہیں